बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम साल अव्वल यानी फर्स्ट ईयर का एक बहुत ही अहम सवाल हल करने जा रहे हैं, जो कि आपका सवाल नंबर इम्तिहानी नुक्ता निगाह से आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा इंशाअल्लाह, उस पर ये सवाल नंबर 7 होता है। इसमें आपको बताया गया था कि 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले दरख्वास्त, फिर रसीद और फिर रोज़नामचा। इस बात को मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ, उस लेक्चर को ज़रूर देखिएगा। इन तीनों में से कोई सी एक चीज़ आती है और वही आप लिखते हैं, यानी चॉइस कोई नहीं होती, आपको इख्तियार कोई नहीं होता इस सवाल में। अगर दरख्वास्त आ जाए तो दरख्वास्त लिखते हैं, रसीद आ जाए तो रसीद लिखते हैं, रोज़नामचा आ जाए तो रोज़नामचा लिखते हैं। रोज़नामचा लिखने का तरीक़ाकार मैं पहले बयान कर चुका। रसीद भी हमने एक आध लिखी थी और बाकी आपको बता दी गई थी। इंशाअल्लाह आने वाले लेक्चर में हम मज़ीद रसीदात भी लिखेंगे। इस तरह दरख्वास्त लिखने का तरीक़ाकार पहले भी बताया, आज फिर बताया जा रहा है और आपको कुछ दरख्वास्तें जो अहम हैं उनके बारे में भी बताया जाएगा। तो ज़्यादातर इस सवाल में जो चांस होता है वो दरख्वास्त के आने को होता है, यानी ज़्यादातर दरख्वास्त ही आया करती है। रसीद भी आ सकती है, रोज़नामचा भी, चूँकि सिलेबस का हिस्सा है इसलिए हम रोज़नामचा लिखना भी सिखाते हैं, ताकि अगर कभी रोज़नामचा आ जाए तो वो भी आप लिख सकें। रसीद भी आपको लिखवाई जा चुकी है, मज़ीद रसीदात भी लिखी जाएंगी। आज का हमारा मौजू जो है वो है दरख्वास्त लिखने का तरीक़ाकार, कि दरख्वास्त को किस तरह लिखा जाता है। अमूमन एक सवाल जो बच्चे हैं वो ज़्यादा पूछते हैं कि कौन सा लफ्ज़ कहाँ लिखना है, कौन सा लफ्ज़ नहीं लिखना, जनाब अली कहाँ लिखना है, उन्वान कहाँ लिखना है, अल-आरिस कहाँ लिखना है, तारीख़ किस जगह लिखें। तो इस बात को ज़ाहिर करने के लिए आज मैं हाज़िर हुआ हूँ। तो जो सबसे पहले एक बात है कि जो दरख्वास्त में आपको कहा जाए आप उससे आगाह हों, यानी दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी। अब आपको ये कहा जा रहा है कि अब आप एक दरख्वास्त लिखें जिसमें आप प्रिंसिपल साहब से इस्तदा करें, अर्ज़ करें कि मेरी फ़ीस को माफ़ किया जाए, और आपने नफ्स मज़मून में उन वजूहात का बयान, उन वजूहात को लिखना है, बयान करना है जिसकी बुनियाद पर आप ये दरख्वास्त लिख रहे हैं। सबसे जो पहली बात है वो ये कि हम एक जुमला लिखते आए, बख़िदमत जनाब प्रिंसिपल साहब। ये जुमला दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जनाब और साहब एक ही बात है। जनाब और साहब याद रखिए, ये लफ्ज़ साहिब नहीं होता, साहब होता है। जनाब और साहब एक ही जुमले में ये दोनों लफ्ज़ नहीं आ सकते। बख़िदमत जनाब प्रिंसिपल साहब ये गलत है। आप एक लिखिए, या जनाब लिखिए या साहब लिखिए। अगर आप जनाब लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे बख़िदमत जनाब प्रिंसिपल, बे के नीचे ज़ेर, तो ये जनाब प्रिंसिपल, बख़िदमत जनाब प्रिंसिपल। अगर आप जनाब नहीं लिखना चाहते, साहब लिखना चाहते हैं तो फिर लिखिए बख़िदमत प्रिंसिपल साहब। तो ये एक छोटी सी बात है, इस बात को आप जहन में रखिए। मैंने भी यहाँ बख़िदमत जनाब प्रिंसिपल लिखा है। इसके बाद ये सख्ता की इलामत है। इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज, अपने कॉलेज का नाम कभी मत लिखिए, किसी भी अपने कॉलेज का नाम ना लिखिए, गवर्नमेंट कॉलेज। और फिर ये सख्ता की इलामत और अलिफ बे जीम, शहर का नाम भी नहीं लिखना होता। तो यहाँ अलिफ और ये ख़त्मा की इलामत, फिर बे ख़त्मा और फिर जीम के बाद कोई इलामत नहीं होती। फिर इसके बाद लिखते हैं उन्वान, कि आपका उन्वान क्या है, आप क्यों दरख्वास्त लिख रहे हैं। इसका लिखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि दरख्वास्त में हमेशा वो बात लिखी जाती है जो ज़रूरी हो।
غیر ضروری بات کا درخواست میں لکھنا ضروری نہیں ہوتا، غیر ضروری بات سے پرہیز ضروری ہے۔ اور پھر ایک اور بات کہ درخواست کو ہمیشہ ایک پورے صفحے پر لکھیے۔ اگر بات زیادہ طویل ہے تو یہ اگلے صفحے پر بھی جا سکتی، لیکن شروع ہمیشہ ایک الگ صفحے سے کیجیے۔ یعنی آپ کی جس شیٹ پر لکھ رہے ہیں اس کا سوال جہاں ختم ہوتا ہے اور آپ آدھی شیٹ سے درخواست شروع کر لیتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن دیکھنے میں خوبصورت اسی طرح ہی لگے گی جب آپ ایک الگ صفحے پر اس کو لکھیں گے۔ اور درخواست کا ایک صفحے تک مشتمل ہونا ضروری ہے۔ اگر بات تھوڑی طویل ہے تو اس کے اگلے صفحے تک بھی لے جایا جا سکتا ہے، لیکن کوشش کیجیے کہ اس کو ایک ہی صفحے پر لکھنے کی کوشش کیجیے۔ اور یہاں نفس مضمون میں وہ بات لکھیے جو آپ کا مدعا ہے، جو آپ بات کہنا چاہتے ہیں۔ عنوان کے بعد یہ رابطہ کی علامت ہے، یہ 2 نقطے اوپر نیچے سے علامت رابطہ کہتے ہیں۔ اس میں آپ نے درخواست کا عنوان لکھنا ہے کہ درخواست برائے فیس معافی۔ تو یہ درخواست پڑھنے والا یہ دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ اس درخواست میں کہنے والے نے کیا مدعا بیان کیا ہے۔ جناب عالی اگر آپ یہاں درمیان میں لکھنا چاہیں تو بھی کوئی قباحت نہیں ہے، ادھر لکھ لیں تو بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس کے بعد درخواست کو شروع کرنے کے مختلف الفاظ ہیں۔ التماس کی جاتی ہے، ادب سے گزارش ہے، باادب التماس ہے یا باادب گزارش ہے یا التجا ہے۔ ان سارے الفاظ سے درخواست کو شروع کیا جا سکتا ہے۔ یہاں ایک بات کا خیال رکھیے کہ مؤدبانہ ادب سے گزارش ہے، یہ جملہ غلط ہے۔ مؤدبانہ اور ادب سے یہ ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو مؤدبانہ ادب سے نہیں لکھنا، باقی آپ ادب سے گزارش ہے، ادب سے التماس کی جاتی ہے، التجا کی جاتی ہے، ادب سے استدعا کی جاتی ہے، کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو ادب سے گزارش کی جاتی ہے کہ میں ادارہ حاضہ میں سال اول کا ایک ہونہار طالب علم ہوں، یہ پہلا جملہ ہوگا۔ ادب سے گزارش کی جاتی ہے کہ میں لکھیں یا فدوی لکھیں، ایک ہی بات ہے۔ ادب سے گزارش کی جاتی ہے کہ میں ادارہ حاضہ یعنی اس ادارہ حاضہ میں سال اول یعنی فرسٹ ایئر کا ایک ہونہار طالب علم ہوں۔ میں نے میٹرک میں بھی بہت اچھے نمبر حاصل کیے ہیں، اس لیے آپ کے اس مشہور ادارے میں داخل ہوا ہوں، لیکن بدقسمتی سے میں ادارہ کی فیس نہیں دے پا رہا، جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں۔ جناب عالی میرے مالی حالات کچھ اچھے نہیں ہیں، میرے والد محترم ایک مزدور ہیں، وہ مشکل سے ہی جو کماتے ہیں اس سے ہمارا گھریلو خرچ اخراجات پورے ہو رہے ہیں۔ مجھے پڑھنے کا بے حد شوق ہے، میں تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ فیس والا معاملہ اس راہ میں رکاوٹ کی وجہ بن رہا ہے۔ پھر ایک پیراگراف اور لکھیے کہ اس میں آپ اپنی یہ جو ہے اصل بات ہے وہ کہیں گے۔ یہ تو آپ نے اپنے حالات بتائے ہیں کہ میں کون ہوں، آپ کا طالب علم ہوں، میرے گھریلو حالات کیسے ہیں، اور اب آخری جو چھوٹا پیراگراف ہوگا اس میں آپ کہیں گے کہ مہربانی فرما کر میری فیس کو معاف کیا جائے تاکہ میں اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میری درخواست پر غور کریں گے اور اسے عملی جامہ پہنائیں گے اور مجھے شکریہ کا موقع فراہم کریں گے۔ یہاں لکھیں گے آپ کی عین نوازش ہوگی، العارض آپ کا فرما بردار شاگرد۔ پھر یہاں پر یہ تاریخ جو تاریخ ہو، تو یہ ہے مدعا آپ کا۔ اس سے بہتر الفاظ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اس سے بہتر جملے بھی آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے جب آپ حقیقت میں، یہ تو امتحانی نقطۂ نگاہ سے آپ کو درخواست لکھنے کا طریقہ کار وضع کیا گیا ہے۔ جب آپ امتحانی نقطۂ نگاہ سے لکھیں تو یہ طریقہ ہے، لیکن جب آپ حقیقت میں درخواست لکھ رہے ہوں کوئی یا کسی کو لکھ کر دے رہے ہوں
تو پھر وہاں اس کالج کا حقیقی نام بھی آئے گا، شہر کا نام بھی آئے گا، اور آپ کا اپنا نام بھی، رول نمبر بھی، کلاس بھی، جو کچھ ہے وہ بھی آئے گا۔ تو یہاں یہ بات، اور پھر یہ دیکھیے فرما بردار کو میں نے الگ الگ کر کے لکھا ہے۔ تو اردو میں جو الفاظ الگ الگ کر کے لکھے جا سکتے ہیں انہیں علیحدہ علیحدہ ہی لکھیے، وہ خوبصورت لگتے ہیں۔ اب لوگ خوبصورت ایسے بھی لکھتے ہیں اور خوبصورت کو ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ خوبصورت اس سے زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے، تو اس لیے کو اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے، اور لوگ اس لیے کو اس طرح بھی لکھتے ہیں، کے لیے لوگ اس طرح بھی لکھتے ہیں اور اس طرح بھی لکھتے ہیں۔ تو دیکھیے جو الفاظ جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ لکھے جا سکتے ہیں، آپ انہیں الگ الگ لکھیے، انہیں اکٹھا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح بہت سارے الفاظ ہیں، کی وجہ اس طرح بھی، اور لوگ اس طرح بھی لکھتے ہیں، کی طرح اس طرح بھی لکھتے ہیں اور اس طرح بھی لکھتے ہیں۔ تو یہ جن الفاظ کو الگ الگ لکھا جا سکتا ہے انہیں الگ الگ لکھیے تو وہ زیادہ خوبصورت لگتے ہیں۔ یہ ایک ذیلی بات تھی جس کا بتانا ضروری تھا، جو میں نے آپ کو بتا دی۔ بہرحال اس درخواست کو لکھیے گا۔ اب کچھ درخواستیں ایسے ہیں جو ایک ہی ادارہ سے متعلق ہیں، یعنی کالج سے متعلق ہیں، جیسے درخواست برائے رخصت بوجہ بیماری، درخواست برائے رخصت شرکت شادی، درخواست برائے رخصت ضروری کام، درخواست برائے حصول سرٹیفکیٹ، درخواست برائے جرمانہ معافی، درخواست برائے فیس معافی، درخواست برائے دوبارہ داخلہ، درخواست برائے وظیفہ۔ تو یہ ساری درخواستیں یہ کالج کے پرنسپل کے نام آئیں گی۔ لیکن کچھ درخواستیں ایسی ہیں جو مختلف اداروں سے وابستہ ہیں، متعلقہ ہیں۔ جس طرح اگر بجلی کا بل زیادہ آ گیا ہے تو اس کو اگر آپ نے درست کرانا ہے تو یہ درخواست اب کالج کے پرنسپل کو نہیں آئے گی، یہ SDO واپٹا ہو جائے گی۔ آپ کے علاقے میں اسکول نہیں ہے، آپ اسکول کا اجرا چاہتے ہیں تو درخواست برائے اجرائے مدرسہ یہ وزیر تعلیم کو جائے گی یا جو ہے ایجوکیشن آفیسر کو جائے گی۔ آپ کے علاقے میں کوئی بیماری ہے، اس کا آپ جو ہے روک تھام چاہتے ہیں تو یہ درخواست ہیلتھ آفیسر کو جائے گی یا وزیر صحت کو جائے گی۔ اگر آپ کے جو ہے محلے میں گندگی ہے، صفائی کا نظام درہم برہم ہے تو یہ درخواست چیئرمین میونسپل کمیٹی کے نام جائے گی۔ تو آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ جس ادارے سے متعلقہ درخواست ہوگی اسی ادارہ کو جائے گی، اور مناسب الفاظ کا استعمال بہت ضروری ہے، اور پھر آسان لکھیے اور اپنا مدعا واضح کیجئے کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ لیکن جہاں ایک بات بتا دوں کہ یہ درخواست جو ہے یہ ایک فرد سے متعلق ہے جس نے فیس معاف کرانا ہے، تو وہ جو درخواستیں ہیں وہ سکول کا اجرا ہے یا ہاسپٹل نہیں یا ہسپتال آپ بنوانا چاہتے ہیں یا صفائی ہے محلہ کی، تو یہ اجتماعی نوعیت کی درخواستیں ہیں، یہ کسی ایک شخص کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے محلے کا مسئلہ ہے، پورے علاقے کا مسئلہ ہے۔ تو پھر جہاں العارض کے نیچے آپ لکھیں گے اہلیان محلہ، اہلیان علاقہ، کسی ایک فرد کا نام نہیں آئے گا۔ امید ہے آپ بات سمجھ چکے ہوں گے۔ یہ درخواست دیکھتے ہوئے آپ درخواست برائے جرمانہ معافی لکھیے گا۔ اس کا طریقہ کار یہ بنے گا، پہلا جملہ وہی رہے گا کہ ادب سے گزارش کی جاتی ہے کہ میں ادارے اعضا میں سال اول کا ایک ہونہار طالب علم ہوں، گزشتہ ہفتے میں بیماری کی وجہ سے غیر حاضر رہا، آج جب میں کالج آیا تو مجھ پر جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ جناب علی، میں نے درخواست اپنے ایک دوست کے ہاتھ بھیجی تھی لیکن بدقسمتی سے وہ درخواست آپ تک پہنچانا بھول گیا، میں اس معاملے میں بالکل بے قصور ہوں، میں یہ جرمانہ ادا نہیں کر سکتا، میرے جرمانے کو معاف کیا جائے، آپ کی نوازش ہوگی العارض۔ تو آپ اسی درخواست کو دیکھ کر درخواست برائے جرمانہ معافی بھی لکھیے گا، اور آپ کے علاقے میں سکول نہیں ہے یا ہاسپٹل نہیں ہے تو وہ بھی آپ درخواست اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ بخدمت جناب ایجوکیشن آفیسر، پھر شہر کا نام لکھیں گے، عنوان درخواست برائے اجرائے مدرسہ، اجرائے اسکول، جناب علی میں کسی گاؤں کا نام لکھیں گے دیہات کا، میں روپ نگر کا رہائشی ہوں، ہمارا گاؤں 20,000
کی نفوس پر مشتمل ہے، اس کی آبادی 20,000 ہے۔ یہاں پر ایک جو ہے وہ ڈسپنسری بھی ہے، لیکن بدقسمتی سے یہاں پر اسکول نہیں ہے۔ ہمارے بچے جو ہے دور دراز علاقوں میں جو ہے پڑھنے جاتے ہیں، گرمی سردی میں ان کے لیے مشکلات کا سامنا جو ہے ہوتا ہے، انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے علاقے کے لوگ اسکول کے لیے زمین دینے کو تیار ہیں۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ جو ہے یہاں پر اسکول تعمیر کریں تاکہ ہمارے بچوں کے لیے اور آنے والے نسلوں کے لیے آسانی کا باعث بنے۔ الارض اہلیان علاقہ جو آپ کا علاقہ، تو یہ آپ جب عنوان کو سمجھ جائیں گے، درخواست آپ نے کس عنوان پر لکھنی ہے، تو پھر آپ درخواست لکھنے میں ماہر ہو جائیں گے۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے، آپ کو زندگی میں کبھی بھی کہیں بھی کوئی بھی درخواست لکھنے کو کہہ سکتا ہے، تو پھر آپ جب پڑھے لکھے ہوں گے تو آپ جو ہے فوراً لکھ پائیں گے، وگرنہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ اردو میں ہم 2-4 جملے بھی نہیں لکھ پاتے، اور ہمیں چھوٹی سی درخواست جب لکھنے کو کہا جاتا ہے تو ہم جو ہے وہ دوسروں کے پاس کاغذ اور قلم لے کے چلے جاتے ہیں کہ یہ ہمیں درخواست لکھ دیں، حالانکہ ہم نے یہ درخواست جو ہے وہ بارہا سیکھی ہوتی ہے، لیکن ہم نے اسے لکھا نہیں ہوتا اپنے ہاتھ سے، تو ہم نہیں لکھ پاتے۔ تو آج یہ درخواست کا عنوان تھا، اس پر میں نے کچھ آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے۔ تو آپ یہ چند درخواستیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، انہیں جب آپ اپنے ہاتھ سے لکھیں گے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ یہ درخواست لکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں آپ کا سلیبس اسی طرح جاری اور ساری رہے گا۔ خدا حافظ۔